अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। आज का मुद्दा है जो हाथरस यूपी में जो रेप का वाकया हुआ है उसके ऊपर। दो टोक अल्फाज में मेरी तरफ से इस पे प्योर कंडेमनेशन है और कुछ नहीं है। रेप के लिए कोई रीज़न नहीं होता। ये एक भयानक चीज़ थी, लेकिन अभी तक इस इशू पे इतनी ज़्यादा जो बातचीत हो रही है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है ना। तो अभी इसको जो मीडिया इतना, ख़ास तौर पे एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो स्टोरीज़ के चक्कर में रहते हैं हमेशा, वो उसको बहुत उछाल रहे हैं। अच्छी बात है कि इस किस्म का अगर ये रेप हुआ है या इस पे अत्याचार हुआ है, इस लड़की पे जो अत्याचार तो हुआ है ना, ये तो कोई कंफर्म है, तो इस पे आवाज़ उठानी चाहिए और भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। यही जिंदा जिंदा कौमें जो होती हैं ना, उनका यही तरीका होता है कि ऐसे केसेस पे जितना ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे इतना ज़्यादा इन चीज़ों को रोका जा सकेगा, क्योंकि ये एक सबसे गंदा क्राइम होता है जो औरत के साथ किया जाता है। मैं इस रेप के हवाले से सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ कि क्या रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि अभी तक इस पे कई चीज़ें आई हैं। जैसे कि उसका जो अंतिम संस्कार हुआ था जो उस लड़की का, उसके बारे में कंट्रोवर्शियाँ आ रही हैं, जबकि पुलिस ANI ने ये रिपोर्ट शेयर की है कि उसकी फैमिली वाज ऑन बोर्ड। अब मीडिया उसको मुख्तलिफ तरीके से ला रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इसका इंतज़ार करना चाहिए कि इसकी क्या फाइनल आउटकम होता है इस केस के बारे में। मुझे पूरा भरोसा है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी के ऊपर कि वो इस भयानक काम जो हुआ है उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, और जो भी इसके परपिट्रेटर्स हैं उनको ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए कि लोग ऐसा काम ना करें। देखें, रेप के ऊपर तो मैं आता हूँ आगे, पहले मैं ज़रा उन लोगों को एक्सपोज करना चाहता हूँ। एक है ये आपके चीफ जस्टिस थे काच्छू साहब। ये एक अजीब ही किस्म के इंसान है। मैं समझता हूँ ये जावेद अख्तर के हिंदू शक्ल है, क्योंकि जावेद अख्तर बहरहाल एक मुसलमान है, अपने आप को एथेइस्ट के खोल में छुपा के रखता है, लेकिन एक मुसलमान है और मुसलमानों का डिफेंडर है। वैसे तो इसका कोई धर्म दीन नहीं है, इसका तो इंसानियत पे भी कोई बिलीव नहीं है। तो काचू साहब कहते हैं कि भारत में चूंकि बेरोज़गारी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए रेप होता है, और इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत खुराक के बाद, फूड के बाद, खाने पीने के बाद सबसे बड़ी ज़रूरत सेक्स है आदमी की, इंसान को नहीं कह रहे वो, जबकि सेक्स इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर मैन एंड वीमेन। लेकिन वो साहब फरमाते हैं कि आदमी, मर्द के लिए सेक्स इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आफ्टर फूड, और उसके लिए चूंकि उसको लड़की शादी नहीं कर सकता वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, इसलिए वो रेप करता है। यानी वो जस्टिफाई कर रहे हैं, दिस गिव्स इनकरेजमेंट टू ऑल अनएम्प्लॉयड मैन टू गो फॉर रेप। ये कितनी भयानक बात है, और ये बात करता है चीफ जस्टिस। आप जरा देखें चीफ जस्टिस साहब फरमाते क्या हैं इमरान खान के बारे में। पाकिस्तान क्या करे? देखिए, जो करना चाहिए वो आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बात बताई है, वो बहुत सही बताई है, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज स्पीच। जो उन्होंने टेलीविजन पे तकरीर की है, आई टेल यू इट इज अमेजिंग। ही हैज डिस्प्लेड द क्वालिटीज ऑफ अ रियल स्टेट्समैन। आप लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं जानते, जो मैं समझ गया। अब तक आप समझते थे कि ये क्रिकेटर थे और अब पॉलिटिशियन हो गए, मगर इनमें एक तीसरी क्वालिटी है जो मैंने पाई, कि ही इज अ स्कॉलर ऑल्सो। अच्छा, ये लगता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते थे, इन्होंने डीप स्टडी हिस्ट्री की है। रिजनेबल बात कही कि साहब आप जैसा इन्वेस्टिगेशन चाहे हम लोग राजी हैं। अब इससे ज्यादा रीजनेबल बात क्या हो सकती है? तो आई हैट्स ऑफ टू योर प्राइम मिनिस्टर। और सारे हिंदुस्तान ने उनकी ये स्पीच सुनी जो बिल्कुल बैलेंस्ड और मैच्योर एंड फुल ऑफ विजडम। पेशेंटली उन्होंने ठंडे दिमाग से समझाया कि साहब हम लोग भी शिकार हैं, लेट अस हैव डिस्कशन। बातचीत ही तरीका है, जंग कोई तरीका नहीं है। तो इट वाज अ वेरी इंप्रेसिव स्पीच। आई थिंक दैट स्पीच शुड बी सर्कुलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन आवर सब कॉन्टिनेंट, एंड ही डिजर्व द नोबेल प्राइज। आई सपोर्ट दैट मूव।
اچھا بہت ہی یو ہیو گاٹ اے ویری فائن. اب جو آدمی عمران خان کو نوبل پرائز دینے کی بات کرے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان کا تو آپ نے 2 سال میں دیکھ لیا ہے. میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں بنا تھا تو پورے بھارت میں یہ لیفٹ لبرلز، کیونکہ عمران خان کے بھی ان کے جیسی ہی کیریکٹر ہیں جو آپ کے لیفٹ کے ہیں، جاوید اختر کے لوگ ہیں یا یہ بالی ووڈ کے جو کچھ لیفٹ کے لوگ ہیں، لبرلز ہیں، یہ اپنے آپ کو سو کالڈ سیکولر اور وہ کہتے ہیں، لیکن یہ عمران خان کے ہی کیریکٹر جیسے لوگ ہیں. تو یہ عمران خان کو چاہتے تھے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنے. کانگریس کی تو آفیشیل پالیسی یہ تھی کہ سپورٹ عمران خان، ہر دوسرے دن اس کو بلا کے لاتے تھے. تو یہ کہتے ہیں عمران خان کو نوبل پرائز دیا جائے تو یہ کاتشو صاحب کو بھی علاج کی ضرورت ہے، دماغی علاج کی ضرورت ہے. باقی آپ کا سیکشن آف میڈیا، اب برکھا دت آپ کو ویسے کہیں نظر نہیں آئے گی، لیکن سٹوریز یہ تو کھل کے کہتی ہے کہ آئی ایم بیہائنڈ دی سٹوریز. کچھ بھی ہوگا فوراً اپنا اٹھا کے بوریا بسترا اور پڑ جائے گی سٹوریز کے پیچھے. تو اب وہ سٹوریز کے لیے وہاں پہ جا رہی ہے کہ مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا اس کی فیملی سے. ابے تو ہے کون یار؟ تیرا کام کیا ہے؟ اور اگر تو اتنی ہی ان بائسڈ جرنلسٹ ہوتی تو اور بھی جو کیسز ہو رہے ہیں عورتوں کے اوپر، جو ظلم ہو رہے ہیں انڈیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں، کئی ایسے کیسز روز کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لڑکی کو جھوٹ بول کے شادی کر لیتا ہے کہ میں ہندو ہوں اور یہ، اور وہ شادی کے بعد اس کو فورس کرتے ہیں. اور یہ واقعات عام ہیں بھارت میں، بے شمار ایسے واقعات ہیں. اس پہ یہ سب نہیں بولیں گے. سوارا بھاسکر فوراً اپنا گھاگرا چولی اٹھا کے آ جاتی ہیں رقص کرنے کے لیے کہ آج قیامت آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن جو جینین جب ایشوز ہوتے ہیں تو یہ لوگ نہیں بولتے. تو یہ اس ریپ کیس جو کہ پیور کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے اس کو کنٹروورشل کر رہے ہیں. کچھ رپورٹس ایسی بھی آئی ہیں جیسے کہ فورنسک رپورٹ وغیرہ جو آفیشیل رپورٹس لائی جا رہی ہیں کہ اس پہ بڑا ٹارچر ہوا، اس کی زبان کاٹی گئی لیکن اس پہ ریپ نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. میں اس پہ کوئی وہ نہیں کر سکتا. میں پیورلی کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کو انجام تک پہنچایا جائے، اس کا پیور کریکٹ انویسٹیگیشن ہو اور جو بھی پرپیٹریٹر ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. میں ریپ کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا. دیکھیں، ریپ از ہسٹوریکل، یہ ہسٹری میں ہوتا رہا ہے ریپ، اور یہ ہمیشہ عورت کے خلاف مرد کا ایک ہتھیار ہے. لیکن اس کو لیگلائز کیا ہے تو خالی مسلمان نے کیا ہے. اسلام لیگلائزز ریپ. کیسے؟ دیکھیں، ایک تو ہے بیوی آپ کی. اسلام کہتا ہے آپ اپنی بیوی کا ریپ کر سکتے ہیں، جبکہ یہ ریپ از ریپ، چاہے آپ اپنی بیوی کا کرتے ہیں کسی اور عورت کا کرتے ہیں. اٹ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. اسلام جسٹیفائز ریپ. یہ دیکھیں، میں پہلے بھی یہ ویڈیو آپ کو دکھا چکا ہوں. یہ مولوی صاحب اور کریکٹلی اسلام کی ڈیفینیشن کے ساتھ بتا رہے ہیں اور یہ آج کے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے اس طرح کے پرچار سے. The woman's main responsibility in a marriage is to fulfill the sexual needs of her husband. And for that reason, the husband has the right and the claim to this, and she cannot refuse. So some of them even speak of the possibility that the man could force himself onto his wife, and she cannot refuse, because that is his right. Of course, this is not ideal, and none of them would say that this is an ideal situation. And they would expect the woman to be cooperative, and regardless of what she's doing, whether she's busy cooking or whatever, when her husband calls her for that particular act, she should be ready and willing to engage. The Prophet, peace be upon him, urges men to take care of their women and be aware that God is overlooking them while they have this power over their women. The women are with them like slaves. The woman's main responsibility in a marriage is to fulfill the sexual needs of her husband. And for that reason, the husband has the right and the claim to this, and she cannot refuse.
So some of them even speak of the possibility that the man could force himself onto his wife and she cannot refuse, because that is his right. Of course, this is not ideal, and none of them would say that this is an ideal situation, and they would expect the woman to be cooperative, and regardless of what she's doing, whether she's busy cooking or whatever, when her husband calls her for that particular act, she should be ready and willing to engage. The Prophet, peace be upon him, urges men to take care of their women and be aware that God is overlooking them while they have this power over their women. The women are with them like slaves. The woman's main responsibility in a marriage is to fulfill the sexual needs of her husband. And for that reason, the husband has the right and the claim to this, and she cannot refuse. So some of them even speak of the possibility that the man could force himself onto his wife. So what is Islam's view on concubines? A Muslim man can have up to 4 wives at once. And in addition to the 4 wives, he can have an unlimited number of concubines, which refer to women who are basically have slave status. When they are owned by her master, a woman owned by her master has to freely give herself to the master. The master has the right to have sexual relations with her as though she were one of his wives. And how does consent play into this at all, or can we? The understanding is that by virtue of the fact that she's owned, she does not have the right to consent. Or to withhold herself from her master. The master has the full right over her, and her consent does not play anything in this relationship. समझ गए आप कि आपकी बीवी आपकी सेक्सुअल स्लेव है. ये है डेफिनेशन जो मौलवी आज का इस्लाम के बारे में देता है. स्लेव के बारे में इस्लाम क्लियर कहता है. ये तो बीवी का था ना, अब स्लेव जो आती हैं कि जंगों में जो औरतें जीती जाती हैं, जो जंग अगर मुसलमान जीतता है तो उनकी जो औरतें आती हैं वो आपके ग़ुलाम हैं. उनके साथ आप जो चाहें रेप करें, गैंग रेप करें, सब कुछ करें. और उसके लिए हिस्टोरिकल वो जंगें, क्योंकि इस्लाम की वो जंगें जिसमें हमारे नबी पाक खुद शामिल थे, उसको गज़वा कहते हैं. तो गज़वे में जो भी औरतें आती थीं वो सबको बांटी जाती थीं. जीतने के बाद जो ग़ुलाम औरतें कब्ज़े में आती थीं वो बांटी जाती थीं, और उसको जस्टिफाई किया जाता था कि उनके साथ आप रेप भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. एक मुझे वाक़या है, याद है कि एक बार एक जंग के बाद, ग़ज़वे के बाद, जब लड़कियां औरतें पकड़ी गई थीं तो उसमें हमारे नबी पाक को भी एक पसंद आ गई थी, तो उन्होंने उससे शादी कर ली थी. और ये एक आज मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है, और ये ऑथेंटिक हदीस भेजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नबी पाक के दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ग़ुलाम औरत के साथ जो जंग में पकड़ी गई थी सेक्स किया. तो इस्लाम के जो फ़ौज के कमांडर थे खालिद बिन वलीद, उन्होंने इस पर एतराज़ भी किया था, तो नबी पाक ने कहा कि नहीं, ये अलाउड है. तो ओनली रिलीजन ऑन अर्थ जो जस्टिफाई करता है, वरना तो जंगों में क्रिश्चियन भी जो औरतों के साथ बुरा सलूक करते थे, और ये एक हिस्ट्री थी. लेकिन इसको लीगलाइज करना, जस्टिफाई करना, ये सिर्फ इस्लाम में हुआ है. और इसको इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, इस तरह से इसका प्रचार किया जाता है कि मतलब आज का जो नौजवान है. और फिर आपको मैं एक और बात बताऊं कि ये स्लेव औरतों को, तो देखिए स्लेवरी पूरी दुनिया ने अबंडन कर दी है, लेकिन इस्लाम में आज तक इसको किसी मुफ्ती ने किसी फतवा नहीं दिया. क्योंकि मैं बार बार जो रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ वो रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक आप इस्लाम में रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, पूरी दुनिया ने स्लेवरी को बैन कर दिया है, दुनिया के तमाम मज़हबों ने भी स्लेवरी को बैन कर दिया है, लेकिन मुसलमान का मुल्ला आज भी पाकिस्तान में बैठ के मस्जिदों में, मदरसों में ये प्रचार करता है कि स्लेवरी इज़ अलाउड. ये एक बहस हो रही थी पिछले दिनों, किसी पेज पे मैं देख रहा था, उसमें बाकायदा हदीसों के हवालों से बताया गया है कि स्लेवरी अलाउड है. और उसमें आप लड़की जब बाज़ार में रखी जाती हैं लड़कियां बेचने के लिए,
تو آپ اس لڑکی کے کپڑے اتار کے سارا اس کا جسم دیکھ سکتے ہیں, آپ ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں, آپ سب کچھ, جیسے آپ ایک بکری خریدنے جاتے ہیں یا آپ ایک کوئی اور چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس کو اٹھا کے دیکھ بھال کے چیز لیتے ہیں, اس طرح ایک لڑکی کو خرید سکتے ہیں. یہ آج کے دور میں مدرسوں کے اور اسلامک سینٹرز میں یہ ڈسکشنز کے پوائنٹ ہیں. تو اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تو اس ہندوستان میں جو آج کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان ایپی سینٹر آف ریپ اور یہ اور وہ, تو یہ کلچر بھی ہندوستان میں نہیں تھی. یہ ہندوستان میں کلچر مسلمانوں کے آنے کے بعد یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے. دیکھیں, کہتے ہیں مجھے کہ ہندوؤں میں بھی تو ستی کی وہ تھی, عورتوں کے اوپر اتنا ظلم ہوتا تھا. تو ریفارمز ہوئی نا پچھلے 100 سال میں, بتا دینا مجھے کتنی ستیاں ہوئی ہیں. لیکن ریپ مسلمان اسلام کے نام پہ آج بھی کرتا ہے. جیسے ابھی آپ کو مولوی صاحب کی میں نے بات سنائی تھی, اس پہ مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میں جب میئر تھا جمشید ٹاؤن کا کراچی میں, تو ایک دن میں جب مرکز میں میٹنگ تھی تمام کراچی کے ٹاؤنز کی میئرز کی, سٹی میئر کے ساتھ, تو میں واپس آیا تو میرا سیکریٹری آیا میرے پاس کہ سر ایک بوڑھا بابا سفید داڑھی والا صبح سے بیٹھا ہوا آپ کا ویٹ کر رہا ہے اور رو رہا ہے. تو میں نے کو بلوایا تو آیا میرے کمرے میں, تو بیچارہ ایک مظلوم سا بوڑھا تھا, اس نے مجھے ایک لیٹر دیا, کہتا ہے سر یہ پہلے پڑھ لیں آپ. تو میں نے کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ عارف بھائی آپ ہمارے علاقے کے میئر ہیں, میئر کو ناظم کہتے تھے ادھر, آپ ہمارے علاقے کے ناظم ہیں, میں آپ کی بہن ہوں, میرا ایک مسئلہ ہے, میری شادی شہزاد نامی اس شخص سے ہوئی تھی, اس کا یہ ایڈریس ہے اور یہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے. 50 لاکھ کا جہیز دیا تھا میرے ماں باپ نے, اپنا گھر بیچ کے انہوں نے میرے لیے یہ جہیز جمع کیا تھا, اور یہ آدمی دوائیاں کھا کے آتا ہے اور میرے ساتھ گھنٹوں تک وہ سلوک کرتا ہے کہ جانوروں سے بدتر, اور میری سانس رکنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ مر جاؤ گی تو کوئی مسئلہ نہیں, میں دوسری کر لوں گا, اور تمہارے پر فرض ہے کہ تم چپ چاپ میرے ہر حکم کی تعمیل کرو. اور اب میں تنگ آ گئی ہوں اس زندگی سے, وہ مجھے طلاق بھی نہیں دیتا, اور میں کیا کروں؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے فوراً اپنے سیکریٹری کو بولا کہ یہ ایڈریس پہ شہزاد نامی آدمی کو بلواؤ, فوراً اس کو بولو آج کی تاریخ میں یہ میرے آفس میں حاضر ہوگا. اینڈ ایز اے میئر آئی ہیڈ پاور, کیونکہ پنچایت کمیٹی ایک ہوتی تھی جس کا میں چیئرمین ہوتا تھا, اور اس علاقے کے مسائل کو بیفور گوئنگ کورٹ اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو تو میئر کی اس پہ, تو قانونی ایک وہ میرے پاس رائٹ تھا. اس کو بلوایا تو شام کو وہ ہمارے باٹوا والے جو میمن میں بھی ہماری جماعتیں ہیں, تو انڈیا کے شہر باٹوا کی جو جماعت ہے میمنوں کی, اس سے میں بھی تعلق رکھتا ہوں, تو وہ بھی باٹوا والا تھا. شام ہوئی تو وہ باٹوا جماعت کا صدر, تو کئی اور باٹوا جماعت کے بڑے بڑے میمن بزنس مین, تو میرا سیکریٹری بھاگتا ہوا ہے, سر وہاں تو پورا قافلہ آیا ہے. میں نے کہا کیوں؟ بولا وہ آپ نے شہزاد کو بلایا تھا تو شہزاد کے ساتھ یہ سب آئے. تو میں نے کہا بھیجو شہزاد کو. تو وہ دروازہ کھلا اور سب آنے لگے. میں نے کہا کوئی بھی نہیں آئے گا, اکیلا شہزاد آئے گا. میں نے کہا پورے خاندان کو تھوڑی بلایا ہے. تو وہ باٹوا جماعت کا جو صدر تھا, ظاہر ہے ہم بچپن سے اس کو جانتے ہیں, اور وہ میرے کو کہتا ہے, میمنی میں بات ہو رہی تھی, تو کہتا ہے کہ میں تو آ سکتا ہوں نا, دیکھو بیٹا ہماری بھی ایک باٹوا جماعت کی پنچایت کمیٹی اور یہ مسئلے ہم باہر نہیں جانے دیتے, تم کیوں اس کو باہر لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا تو میں باہر کا نہیں ہوں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جماعت وماعت ان چیزوں سے پرے ہوں, میں ایز اے میئر اپنی رسپانسبلٹی پورا کر رہا ہوں. مجھے ایک لڑکی کی ریکویسٹ آئی, اس میں میں نے وہ تو بولے مجھے بیٹھنے تو دو. میں نے کہا تم بیٹھ سکتے ہو. پھر 5-6 لوگ بڑے بڑے بزنس مین اور جو تھے وہ آ کے بیٹھے. شہزاد آ کے یوں, میں نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی کا مجھے خط آیا ہے اور اس طرح تمہارے اوپر الزام ہے. تو کہتا ہے تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے اور مجھے اس کی اسلام اجازت دیتا ہے. اب میں آپ کو پتہ ہے میں ذرا غصہ مجھے فوراً آ جاتا ہے ناجائز اس چیز پہ. میں نے پھر اس کو جو گالیاں دیں اور میں نے اس کو بولا کہ تو وہ لڑکی طلاق چاہتی ہے. کہتا ہے میں تو نہیں دوں گا, تم مجھ سے طلاق لے گا کیا؟ اتنا بڑا بدماش ہے تو. میں نے کہا وہ تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا بڑا بدماش ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ طلاق بھی چاہیے اور وہ 50 لاکھ روپیہ بھی تم دو گے جو جہیز ملا ہے. تو اس کا باپ کہتا ہے وہ طلاق ہم دینے کو تیار ہوتے ہیں تو جہیز وہ واپس لے جائے. میں نے کہا وہ فرنیچر استعمال کر کے, وہ ساری چیزیں استعمال کر کے اب تم واپس دو گے؟ میں نے کہا اتنا میں بے وقوف نہیں ہوں, طلاق بھی دو گے اور 50 لاکھ روپیہ بھی دو گے. وہ جماعت کا, عارف بھائی آپ بیچ میں کیوں پڑھ رہے ہو, یہ جماعت کا مسئلہ ہے. میں نے کہا چل بے, تم لوگ اگر جماعت والے اتنے قابل ہوتے تو خیر لمبی سٹوری ہے.
اس کو میں نے 3 دن کا نوٹس دیا. میں نے کہا کہ پہلے تو وہ لڑکی کو اس کے گھر جانے دو, اس کے باپ کے پاس, اور اگر نہیں جانے دیا تو میں نے کہا پھر یاد رکھنا کہ میں قانون ہوں, میرے ہاتھ میں پولیس ہے, میں پھر تمہارے ساتھ قانونی طور پہ ایسا نپٹوں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. اور مجھے 3 دن کے اندر طلاق اور وہ 50 لاکھ روپیہ کا جہیز واپس چاہیے. وہ چلے گئے. شام کو لڑکی کا فون آیا مجھے کہ سر میں پہنچ گئی ہوں اپنے باپ کے گھر پہ, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں طلاق بھی نہیں دوں گا اور پیپر بھی, وہ 50 لاکھ روپیہ بھی نہیں دوں گا. خیر میں نے واپس اس کو نوٹس 3 دن بعد بھجوایا, تو 3 دن بعد وہ آیا نہیں. تو اور اس کے باپ کا فون آ گیا کہ وہ تو گھر چھوڑ کے چلا گیا, اب تم کو جو کرنا ہے کر لو. میں کہا اچھا. میرے انڈر میں 7 پولیس اسٹیشن آتے تھے میرے علاقے کے, جمشید ٹاؤن کے. میں نے اس علاقے کا جو پولیس اسٹیشن کا جو SHO تھا, کھٹک پٹھان تھا ایک, اس کو فون کیا. میں نے کہا کھٹک صاحب ایک کام ہے. وہ بھاگتا ہوا بیچارہ آیا. جی سر. میں نے کہا کہ بھائی یہ کہانی ہے. کہتا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں انصاف چاہتا ہوں. اس نے کہا بس ٹھیک ہے, میں اس لڑکے کو اٹھا لیتا ہوں. وہ اس نے جا کے اٹھا لیا اس کو. مجھے فون کیا کہ وہ پولیس اسٹیشن میں بند ہے. میں پولیس اسٹیشن پہنچا تو باٹوا جماعت کے لوگ اور پورا ایک میلہ لگا ہوا ہے. تو میں جیسے ہی گاڑی سے اترا تو ایک بوڑھی عورت آئی اور اس کو کسی نے بتایا کہ یہ میئر جس نے اس کو تمہارے بیٹے کو اٹھوایا ہے. وہ میرا گریبان پکڑ کے تو تو نے میرے بیٹے کو ہاتھ کیسے لگایا, میں تیرے کو چھوڑوں گی نہیں. میں نے کہا یہ چپ چاپ ادھر جا کے کھڑی ہو جاؤ ورنہ تیرے بیٹے کے ساتھ تیرے کو بھی بند کر دوں گا. تم لوگ ایک عورت پہ ظلم ہو رہا ہے اور تم لوگ منہ دیکھ رہے ہو اور آج اس کی طرفداری کرنے آئے ہو. اس کے گھر والوں نے فوراً اس عورت کو سائڈ پہ لے گئے کہ یہ پاگل آدمی ہے, یہ پتہ نہیں کیا کرے گا. میں اندر گیا. میں نے اس کو شہزاد کو پوچھا. میں نے کہا بھائی عقل ٹھکانے آئی؟ کہتا میں ڈیورس دے دیتا ہوں لیکن میں سامان واپس دینے کو تیار ہوں, لیکن میں وہ نہیں دوں گا, پیسے نہیں دوں گا. میں کہا وہ تو تجھے دینا پڑے گا. پھر جماعت کا صدر بیچ میں آیا. کہتا عارف بھائی 15 دن کا ٹائم دو, طلاق تو آج کے آج کروا دیتے ہیں ہم, لیکن 15 دن کا ٹائم دو, 15 دن میں آپ کو سامان مل جائے گا. میں نے کہا تم گارنٹی ہو؟ کہتا ہاں میں گارنٹی ہوں. میں نے کھٹک کو کہا, میں نے کہا چھوڑ اس کو سالے کو. اب وہ 3-4 دن ہوئے تو لڑکی کا فون آیا. بولا سر وہ تو دھمکیاں دے رہا ہے اور وہ فون کر کے, اور وہ کہتا ہے اب میں تیرے کو دیکھ کے اشر کرتا ہوں, اور وہ مجھے کھل کے دھمکیوں دینے پہ آ گیا ہے اور مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے, اور میرا باپ بیچارہ, ہم لوگوں کا کوئی ہے نہیں سہارا. میں نے کہا میری بہن تم فکر نہیں کرو, میں بیٹھا ہوا ہوں. اب میں نے کھٹک کو فون کیا. میں نے کہا کہ وہ دھمکیاں دے رہا ہے, تو کہتا ہے سر میں اٹھا لیتا ہوں. کھٹک کیا اس کے گھر پہ تو وہ غائب. گھر والوں نے کہا وہ تو گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے. کھٹک نے مجھے فون کیا. کہتا ہے سر وہ بھاگ گیا ہے, لیکن بہرحال میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ پکٹ لگا دیتا ہوں علاقے میں, اور کہیں نہ کہیں سے اس کو پکڑ لیں گے. قصہ مختصر بہت وہ اچھل کود ہوتی رہی. آخر پھر وہ پکڑ میں آ گیا. ایک دن فون آیا کھٹک کا کہ سر وہ پکڑا گیا ہے. میں گیا پولیس اسٹیشن میں. میں کہا پہلے تو اس کو چھترول کرو. تو وہ باٹوا جماعت کا صدر بھاگتا ہوا آیا. کہتا عارف بھائی معاف کر دو, معاف کر دو. میں نے کہا میں آپ کی عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ میرے نانا کے دوست تھے اور میں بچپن سے آپ کو دیکھتا آیا ہوں, اور آپ کی گارنٹی پہ میں نے اس کو چھوڑا تھا. باٹم لائن یہ ہے کہ اس نے آخر پیسے بھی دیے اور سب کچھ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے جی جو پریچنگ ہے, تو ہندوستان میں آواز تو اٹھتی ہے, پاکستان میں روز کی بنیاد پہ. کل ایک لڑکی بس اسٹاپ پہ کھڑی تھی, 6 لوگوں نے ریپ کر دیا. کرسچن, ہندو اور سکھ لڑکیوں کا تو کوئی حساب نہیں ہے, جس کی مرضی آئے, کیونکہ وہ اسلام اجازت دیتا ہے, اور پھر اس کو زبردستی مسلمان کر کے ساری زندگی کے لیے سیکس سلیب بنا کے وہ ہیرو بنتا ہے لڑکا کہ اس نے تو جنت کا راستہ پا لیا. اور اس لڑکے کی خدمتیں ہوتی ہیں کہ تم تو ہمیں بھی ساتھ اپنے جنت میں لے کے جانا. یہ میری آنکھوں دیکھی کہانیاں ہیں جو میں روز کی بنیاد پہ دیکھتا آیا ہوں. پاکستان میں بھی ہمیں بچپن سے یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اسلام نیڈز ریفارمز. دیکھیں اس ہندوستان میں انگریز نے ارلی 1900s میں 3 جماعتیں بنائیں, تبلیغی جماعت, دیوبند جماعت اور یہ وہابی جماعت اسلامی. یہ 3 ارلی 1900s میں بنائی گئیں ہندوستان میں. فساد کی جڑیں یہ ایکسٹریمسٹ فارم آف اسلام کی جو جڑیں ہیں نا, یہ ہیں 3 جماعتیں. انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے سوشل سسٹمز کا. ان کا ایکسٹریم فارم آف اسلام جو ہے اس میں عورت کو کوئی رائٹ نہیں ہے, اس میں کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے. اسلام کے نام پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور یہ
باقی اسلام کے فیکشنز جو ہیں ان کے بھی خلاف ہیں، جیسے شیعوں کو مارنے کے خلاف ہیں، شیعوں کا قتل عام کرنے کے خلاف ہیں کے ساتھ ہیں، اور وہ پریچ کرتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، ان کو مارنا ثواب ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ اسی ہندوستان میں ایک RSS بھی اس دوران بنی تھی۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم سنگھی ہو، مجھے کئی دوستوں کے فون آتے ہیں کہ عارف بھائی کچھ آپ زیادہ ہی RSS اور BJP کی سپورٹ میں نہیں کر رہے۔ تو بھائی میں کسی کی سپورٹ نہیں کر رہا، میں تو حقیقت کی بات کرتا ہوں۔ ہر ایشو کو میں اس کی میرٹ پہ دیکھتا ہوں، اور میرٹ پہ جا کے جب میں اس پہ بات کرتا ہوں، اور اگر وہی پوائنٹ آف ویو BJP کا ہے یا RSS کا ہے، تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ میں RSS یا BJP کا کار کرتا ہوں یا میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ اگر ان کی طرف سے بھی کوئی غلط کام ہوگا تو ڈیفینیٹلی میں بولوں گا، لیکن یہاں پہ اگر ایک آدمی مودی، شری نریندر مودی لے کے ہندوستان کو آگے کی طرف جا رہے ہیں، اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کو سپورٹ کرنے میں اگر میں BJP کا سنگھی کہلاتا ہوں تو کہلانے دے، مجھے اس کا کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ایک RSS بھی ارلی 1900s میں بنی تھی نا، کیا فرق ہے؟ آپ کے سامنے تو ہے کہ یہ جو تبلیغی جماعت اور یہ سب ہیں، یہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ صرف مسلمان کے دوست ہیں، باقی سب آپ کے غلام ہیں۔ They have come to serve you. Those who don't believe on Allah, وہ سب سے بدترین لوگ ہیں اس زمین پہ۔ یہ ان کا کلیئر میسج ہے، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ RSS تو یہ نہیں سکھاتی نا، یا مجھے کوئی نکال کے دکھا دے جو RSS کہتا ہو کہ ہاں جی مسلمان کا قتل عام ضروری ہے، جب تک مسلمان ہندو میں کنورٹ نہیں ہوتا اس کا قتل عام ضروری ہے۔ ہندو کے اتنے سارے الگ الگ بھگوان ہیں، ہندوستان میں ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک الگ الگ بھگوانوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ RSS تو سب کو جسٹیفائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے کہ آپ کس خدا پہ، کس بھگوان پہ بلیو کرتے ہو۔ انسانیت تو میں کیوں سناتن دھرم کی اتنی پریچنگ کرتا ہوں کہ دس از دا بیوٹیفل آئیڈیولوجی آف لائف دیٹ از پریزنٹڈ بائی دس سناتن دھرم۔ آپ کو یہ عرفہ خانم، یہ رانا ایوب، یہ مسلم جورنوس جو ہیں، یہ اویسی کو لے لیں، یہ جاوید اختر کو لے لیں، فرحان اختر کو لے لیں، ان لوگوں کی پریچنگ آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کو کیا سکھاتے ہیں۔ یہ کسی قسم کا سیکولرزم نہیں سکھاتے۔ سیکولرزم میں سب برابر ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ سب برابر نہیں ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ آ گئے ہیں، یوگی جی کو ریزائن کرنا چاہیے، یوگی جی کو ریزائن کرنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ یوگی جی نے کیا تھا یہ سب؟ یا یوگی جی انصاف پرووائڈ نہیں کر رہے کیا؟ یوگی جی تو صاف کہہ رہے ہیں کہ میں اس بھیانک کام کے اینڈ تک جاؤں گا اور انصاف دلاؤں گا۔ ایک آدمی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب یہ ایک چیز ہوئی ہے نا، اس کو ویٹ کریں، اور کم از کم آپ تو مسلمان جورنوز ہمیں یہ لیکچر نہ دیں، کیونکہ یور ریلیجن جسٹیفائز ریپ، یور ریلیجن جسٹیفائز ریپ آن دی بیسس آف مین اینڈ ویمن، کہ ایک عورت ہے تو اس کا ریپ کرنا آپ کو حق ہے۔ کم از کم یہ ہندو دھرم جسٹیفائی تو نہیں کرتا، غلط چیزوں کو غلط تو کہہ رہے ہیں، تو خدا را اس کو ایشو نہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ آواز اٹھائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آواز نہ اٹھانی چاہیے، بالکل اٹھانی چاہیے، اور اس کو بلی کو تھیلے سے باہر نکالنی ہوگی۔ اور میں سرکار سے بھی درخواست کروں گا کہ اس قسم کے کام کو ایسا اس کا رزلٹ لے کے آئیں کہ آئندہ ایسی چیزیں نہ ہوں۔ آخر میں دو تین باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آج شری لال بہادر شاستری جی کی جنم ہیپی برتھ ڈے ہے، اور اس پہ میں ان کو شردھانجلی پیش کرتا ہوں۔ اور ہی واز سچ اے گریٹ مین۔ اس نہرو خاندان کے چکر میں ہندوستان کے کیا کیا بڑے لوگ، ویر سرکار جی، تو اپنے ولبھ بھائی پٹیل جی، تو سبھاش چندر بوس جی، اور بڑے بڑے لیڈر کو دبا دیا گیا۔ اور شاستری جی کو بھی ایک چھوٹے سے پیریڈ کے لیے گورنمنٹ ملی جس میں انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ پاکستان جیسے بدماش کو گھر میں گھس کے مارا۔ یہ پہلی بار ہندوستان میں ہوا تھا، ورنہ نہرو جی اور گاندھی جی کا تو یہ میسج ہوتا تھا کہ مسلمان کا پہلا حق ہے، مسلمان ہمیں مارے بھی تو ہمیں بریولی موت کو قبول کرنا چاہیے، مسلمان ہمارے مائی باپ ہیں۔ اور یہ ان کا
क्लियर मैसेज होता था, और पाकिस्तान की अपीजमेंट और उन चीज़ों में ही लगे रहे। ये शास्त्री जी थे जिन्होंने जंग जीती थी और पाकिस्तान को सबक सिखाया था, लेकिन फिर एक वाक़या होता है, और ताशकंद में क्या हुआ ये भी एक बहुत बड़ा कांड है, जिसको मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार को इस केस को भी ओपन करना चाहिए। मैं विवेक अग्निहोत्री जी को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने आम हिंदुस्तानियों को इस इशू पे एजुकेट किया है और इस इशू को जो कि बिल्कुल गायब हो चुका था उसको सामने लाए हैं। दूसरा मेरा मैसेज ये है कि मुझे बड़े एतराज़ात आते हैं। पहला एतराज़ मुझ पे ये आता है, तो मुझ पे एतराज़ करने वाले बड़े एतराज़ करते हैं, उनको मेरी ज़बान से मसला है, मैं जो बोलता हूँ उससे मसला है। तो आए ना सामने बैठ के मेरे साथ बात कर लें, अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित कर दें। मैं तो लॉजिक बात करता हूं, आर्ग्यूमेंट लेके आता हूं आपके सामने एविडेंसेस के साथ। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग मुझे इतना मान देते हैं, मुझे इतना मौका देते हैं कि आप मेरी बात सुनते हैं। मैं बहुत मशकूर हूं अपनी भारतीय परिवार का जो मुझे इतना सपोर्ट करता है, मेरे मैसेज को आगे बढ़ाता है और मुझे सुनते हैं। Thank you very much. I'll keep speaking no matter what happens. I'll keep speaking because you are keeping support towards me. तो आपके सपोर्ट पे ही चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, भारत माता की जय। मोहतरमा शिरीन मज़ारी साहिबा ने एक तजवीज़ दी कि मुजरिम को नामर्द बनाया जाए। जनाब स्पीकर, इस कानून में सुकुम है, इस पर अमल आप नहीं करा सकते। अगर मर्द को आप नामर्द बनाते हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात भी हो चुके हैं जिनमें ख़वातीन ने मर्द को अगवा करके कई दिन तक उनको रेप का निशाना बनाया। क्या उन ख़वातीन के खिलाफ उनको नाऔरत बनाने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है? आप उन क्या कर सकते हैं? मोहतरमा